अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू इम्प्रॉम्प्टू एपिसोड 14। जी हाँ, आपकी सपोर्ट है जिससे हम अपने 14th एपिसोड पे भी आ चुके हैं। और आज जो शख्सियत मेरे साथ है, इट वोंट बी रॉन्ग टू से दैट ही इज़ अ स्टोरी टेलर एंड ही टेल्स हिज स्टोरी थ्रू हिज वर्क। और वर्क की हम बात करें तो ही इज़ डन पेंटिंग्स, ही इज़ एक्टेड, वो पोइट्री भी करते हैं और वो मेरे साथ लाइव आ चुके हैं। तो मैं उनको लाइव लेने जा रही हूँ बिकॉज मेरे साथ जो सब लोग हैं उनको पता है, हमने पहले डिस्कस कर ली है। Really, I have the privilege and honor of having Mr. Yusuf Bashir Qureshi with me. Let's see if it's getting connected. जैसे ही कनेक्ट होता है आप सब लोग, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, कैसी हैं रेशम फाइनली आप? बिल्कुल ठीक हूँ, देर आए दुरुस्त आए, आपका इंतजार थे, हम मुंतजिर थे और आप सामने आए हैं और हमारी मुस्कुराहट जो है वो बहुत और मजीद बढ़ गई है। अरे मशकूर और माजरत ताखीर का, क्योंकि मुझे वो आ रहा नहीं था करना किस तरह। कोई बात नहीं, यही तो अब फायदा है कि वी हैव द टूल्स और हम ये चीजें सीखते हैं डे इन डे आउट और इसी तरह हम ग्रो कर रहे हैं। हम आपसे सीखते हैं बहुत कुछ, तो ये छोटी सी चीज अगर आपने इस लाइव सेशन से सीख ली तो क्या ही बात है। मशकूर। अच्छा तो सर, अब सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्वारंटीन में आप क्या कर रहे हैं। वैसे तो आई नो कि आपकी लाइफ वैसे ही ऐसी है, बड़ी रिलैक्स सी, एंड यू डोंट टेक टू मच स्ट्रेस अबाउट द वर्ल्ड, बट एवर सिंस द लॉकडाउन हैज स्टार्टेड, क्या कर रहे हैं, क्या चीज आपको मसरूफ रख रही है? शुक्र शुक्र कर रहा हूँ, जब से वंडरफुल। लॉकडाउन हुआ शुक्र कर रहा हूँ। और इतनी सारी जो चीजें रह गई थी करने को, वो बहुत सी हो गई, बहुत सी शुरू हो गई। तो जो भी सिचुएशन आती है, मैं तो ये देखता हूँ उसमें बेहतरीन हल क्या होना चाहिए, तो जिसमें हम इंजॉय भी करें और हमारे इंजॉयमेंट से लोगों को फायदा भी हो। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने बात की है। जैसी भी सिचुएशन हो उसमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए। एंड आपके अलावा भी जितने लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर रहते हैं, उन्होंने कहा कि हमने इस सिचुएशन से बहुत फायदा हासिल किया। वी गॉट रिकनेक्टेड टू आवर सेल्फ, आवर सोल एंड आवर फैमिलीज ऑल्सो। सो इट्स अ गुड थिंग टू बी पॉजिटिव एंड टेक थिंग्स पॉजिटिवली। आपको देखते बिल्कुल एक हैं तो ब्रेक वी लगी। वांट टू नो यू मोर। मतलब आप एक ऐसे शख्स हैं कि हमारा दिल करता है आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़ें, कोई बुक पढ़ें जो आपके ऊपर लिखी गई हो। लेकिन अब आप सामने हैं तो आपसे हम डायरेक्टली पूछेंगे, व्हेन यू वर यंगर, कैडेट कॉलेज के जमाने की अगर हम बात करते हैं आपके, तो उस जमाने में आपकी शख्सियत कैसी थी और कुछ सीखा उस टाइम पे व्हेन यू वर स्टडीइंग देयर? देखिए, हर हर वक्त में इंसान अगर कुछ सीखे ना, तो वो जिया नहीं। तो मेरा ख्याल है सीखने का इतना तो नहीं, इतना जीने का शौक था, तो उस बहाने सीखना पड़ा। कैडेट कॉलेज में भी, हाँ, उस वक्त मैं हमेशा कहा है कि इंसान नहीं बदलता, वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, रिश्ते, नियतें बदलती हैं। लेकिन तो जो मेरा आई थिंक जैसा था, आई थिंक pretty much, अगर मेरे आप पुराने दोस्तों से पूछे, हाँ ये बहुत फैशन डिजाइनर कैसे हो गया, but yes, you know, the core of me was the same, where I am today. लेकिन ये है कि ऊपर से, हाँ, रंग बदलते हैं ना इंसान के, मौसम बदलते हैं ना, तजुर्बे बदलते हैं, तो इसी तरह हमारे कारोबार भी बदलते हैं। तो वो बदल बदल की चीजें सीखे और सीख रहे हैं अभी भी। तो जब हम कारोबार की बात करते हैं तो अच्छा, आप जब बाहर गए, बाहर के मुल्क गए पढ़ने, अपनी डिग्री हासिल करने, तो आपने अपना विजन बनाया था कि आप फूड साइंटिस्ट में जो है, फूड साइंसेज में डिग्री हासिल करेंगे। तो why was that? Why was your inclination toward food sciences only? उस जमाने में वो डिग्री क्यों हासिल की? The reason why I did that is because एक तो सबसे पहले you know, I belong to a farming background. Grandfather, my father, all farmers. तो और अगर आप बैकग्राउंड में सबके जाए तो सारे ही फार्मर्स हैं। तो the core is farming of everyone, it, you know, brings you close to nature. तो मेरा हमेशा से फार्मिंग की तरफ रुझान तो था। और फिर वो फार्म पे होता था तो आउटडोर्स ही जितनी उससे रिलेटेड होती थी, चाहे वो हॉर्स राइडिंग हो, जो शिकार हो, चाहे जो भी चीज़ें उसके साथ, ज़मीन के साथ रिलेटेड थी, तो थी। और मुझे पढ़ने का कोई इतना ज़्यादा शौक था नहीं, मैथ आती नहीं थी। और मैंने वालिद साहब को बोला, मैंने कहा अगर नकल भी की ना तो मैं कैलकुलस तो पास नहीं कर सकूंगा। तो और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तो फैशन तो खैर दूर की बात थी। फूड साइंस वाज समथिंग that was close to what I could kind of connect with. मेरा Yes. शौक भी था,
اور پھر میرے والد نے بولا ہاں واپس آئے گا تو یہیں کوئی قریشیوں کے اچار چٹنی جیم آملیٹ بنائے گا. تو بٹ ناؤ after so many years I'm still practicing that also. We have Okay. a brand of rotis and we have these farm fresh eggs and اب مزیدار چیزیں اور بھی کر رہا ہوں میں. ہاں So you لیکن میں didn't تو give up completely on that either. وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ نو اپنے زندگی کا پارٹ بنا ہی رکھا. تو بالکل which is بالکل a وہ تو میرا beautiful حصہ thing. تھی ہمیشہ سے. ہاں بس اس کو اب تو نکھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب آپ وہاں گئے تو بہت سارے لوگوں کو آپ کی ڈریسنگ سے آپ نے متاثر کیا, امپریس کیا, بیکاز ماشاء اللہ ایک ڈفرنٹ سینس آف اسٹائل تھا. کب لگا کہ یار یہ لوگ تو جو ہیں مجھے بہت اکنالج کر رہے ہیں, اور پھر ہالی ووڈ کے لیے بھی آپ نے لوگوں کے لیے جو ہے وارڈروب کی, وہ کیسے ٹرانزیشن ہوئی پڑھتے پڑھتے فوڈ سائنسز, یہ سب چیزیں کیسے آپ کی زندگی میں آئی, تھوڑا سا وہ شیئر کریں, وی وڈ وانٹ ٹو نو دیٹ آلسو. دیکھیں ایز اے فیشن ڈیزائن ایز اے چائلڈ آلسو I was really particular about what kind of clothes I would want to wear. اس زمانے میں ہوتا تھا درزی کو آپ نے کپڑا دیا اور آپ نے بولا بھائی یہ قمیض چھوٹی کر دو, شلوار بڑی کر دو, جیب یہاں کر دو. پر I was a little particular کہ بھائی کاج جو ہوں گے وہ ایسے ہوں گے, فلانا بٹن میں ایسے لگاؤں گا. تو ہمیشہ سے I was and every time I used to go out, کبھی وہ اس زمانے میں باڑے جاتے تھے ہم لوگ کیڈ کالج اسٹوڈنٹس, ہم لوگ جاتے تھے باڑا جاتے تھے, تو وہاں مارکیٹ لگتی تھی, وہاں کا باہر کا لان آتا تھا. I used to buy fabric for my mother, my khalas. I used to enjoy this. اور وہ کیڈ کالج میں رہنے کیڈ ہونے کے لحاظ سے اس قسم کے شوق نا بہت ناپسندیدہ ہوتے ہیں. تو اس کا بھی بہت سا جب برنٹ ملا تو بولے یار یہ کیا ہم لوگ یہ زنانہ کاموں میں لگ گئے ہیں. تو لیکن امریکہ جب گیا تو اسی طرح وہاں میں آئی یوز ٹو, میرے ہوسٹ پیرنٹس تھے تو وہ مجھے سکھائی انہوں نے, مجھے ہارس رائڈنگ ایکچولی اصل میں سکھائی انہوں نے. تو وہاں میں ان کے ساتھ جاتا تھا اور اپنا یہ کاسٹیومز میں دکھاتا تھا, پہنتا تھا. تو کاسٹیوم بھی ہوتے تھے, میں کبھی ماں کو بولتا تھا کہ وہ درزی سے کہیں جاؤں کی شیروانی بنا دیں. دس ارلی 90s اچھا, بیک واو. ان دا مڈ ویسٹ. تو 91 92 کی بات ہے, اور مڈ ویسٹ اس وقت لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. I was in Nebraska. تو یہاں سے بھی جب جا رہا تھا تو سب دوستوں کو بتایا امریکہ جا رہا ہوں. تو جب پوچھا کہاں جا رہے ہیں, ہم نے بولا ہم نیبراسکا جا رہے ہیں. بولے ہم تو سمجھے تم امریکہ جا رہے ہو. رائٹ. تو یہ ایک مذاق بنا. ہاں. لیکن سو وہاں سے my design aesthetic started. I said okay, this is also I can take it as a career, and it started from there. اینڈ جو وہاں پہ رہتے ہوئے ایکسپیرینسز تھے, جب آپ who came to you first کہ آپ آئیے اور ہمارے لیے ڈیزائن کریں, یا ہالی ووڈ کی جب بات کرتے ہیں وہاں تک کیسے پہنچے؟ دیکھیں ہالی ووڈ از آلسو اسمال کمیونٹی, جس طرح یہاں ہو گئی انڈیا میں ہو گئی. تو it was just I mean I was doing something that was out of the norm. یس. And پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ 70s اور 80s میں جائیں تو لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ہمسائے نے یہ پہنا تو میں نے بھی یہ لے خریدنا ہے, اگر اس نے یہ گاڑی لی ہے تو میں نے بھی یہ گاڑی لینی ہے. When in the 90s مائنڈ سیٹ لوگوں کا چینج ہو گیا. اگر ہمسائے نے پہنا ہے تو میں کبھی بھی نہیں پہنوں گا, میرے کزن نے پہنا ہے تو میں کبھی بھی نہیں پہنوں گا. تو everyone wanted to show their individual sides and explore that also. So I guess I was there and at that time a lot of people مجھے associate بھی کرتے تھے کہ probably Indian designer is something which was کیا کہتے ہیں, because انہوں نے اس وجہ سے, کیونکہ انڈیا نے اپنی اور انڈین ڈیزائنرز نے بھی اور تمام لوگوں نے بھی اپنی اتنی زبردست وہ انہوں نے پروموشن کی تھی اپنے کلچر کی اور اپنی ثقافت کی اور اپنی زبان کی اور اپنے گانوں کی, اور بالی ووڈ کے تھرو ان کو بہت زبردست بیک اپ ملا تھا. تو I was one of the earlier ones who were there, جس نے was doing stuff like this. اور پھر ہمارے ایک دو دوست ایسے تھے جنہوں نے ہماری بہت مدد کی وہاں get into Hollywood as well. شرل کرو ایک سنگر تھیں, انہوں نے بہت she really helped me out. Bill Duke was واو. another person. یہ اس قسم کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے بہت ہماری ہیلپ کی. اس کے بعد ایک کو آپ جان لیں پھر سب آپ کو جان لیتے ہیں. ہاں, اور آپ اگر کا آپ کا اچھا کام ہے آپ کے لیے بولے, your work was speaking for itself, تو I think زیادہ کچھ ضرورت ہی نہیں پڑی ہوگی, ایک بس کسی نے پہنا ہوگا and everybody must have been inspired کہ یہ ہمیں بھی چاہیے. ہاں خدا کا بہت احسان کہ ایک موقع مل گیا اور
کیونکہ اتنے سارے مجھ سے بہت اچھے اچھے ڈیزائنرز جن کو میں جانتا تھا میرے وقت میں لاس اینجلس میں تھے، جن کو وہ موقع نہیں ملے جو مجھے ملے، جن کی وجہ سے مجھے بہت بہت سیکھا میں. حالانکہ کافی ایسے بھی مواقع تھے جو اتنے خوشگوار نہیں تھے، لیکن جتنا میں ان سے سیکھا شاید جو خوشگوار تھے ان سے اتنا نہ سیکھا ہوں. اچھا، پھر آپ کا جو محبت تھی ملک کی، حب الوطنی جسے کہتے ہیں، اور obviously you had to come back، تو آپ واپس آئے اور جتنا کچھ وہاں سے سیکھا تھا وہ ساتھ لائے، اور یہاں آ کے یو بن ماشاء اللہ ہیلپنگ دا کمیونٹی سو مچ، چاہے وہ آپ کی ایستھیٹک سینس ہو جو آپ اپنے فیشن ڈیزائن سے کام کر رہے ہیں، یا آپ نے جو ایک زبردست کام کیا ہے which everyone should appreciate and know about is the commune artist colony that you've opened. اس کے بارے میں لوگوں کو ذرا بتائیں. آئی تھنک آئی نو اینڈ اے لاٹ آف پیپل ڈو بٹ سم پیپل آر آلسو ناٹ اویئر اباؤٹ اٹ، جہاں آپ لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کو ہیلپ کرتے ہیں ویئر دے کم اینڈ دے کین جسٹ سٹ اینڈ ورک اینڈ ایگزبٹ دیئر ورک فار فری آلسو. اب نو ون از ڈوئنگ سم تھنگ لائک دس بٹ یو آر، سو جسٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ. اس کا ویژن کیا تھا؟ دیکھیں، مجھے ایک ایسی جگہ I wanted to have a place، ایسی جگہ ہو جہاں آپ کو کوئی ڈر نہ ہو. کیونکہ جب ہم لوگ ہمیشہ ڈر کے کام کرتے رہے نا، تو ڈر کے تو دھندا ہوتا ہے، ڈر کے کام تو ہو نہیں سکتا. کیونکہ کام میں وہ نہیں ہے نا اس کا کوئی who is going to judge it. You are supposed to judge your own work. تو ایسی جگہ جہاں آپ دلیر ہو کے کام کریں، آپ کو ڈر نہ لگے، وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں آپ کو کوئی جج نہ کرے. تو مطلب ایسی جگہ رائٹ. بناتے ہیں جہاں کوئی کسی کو جج نہ کرے. کیونکہ بھائی ایک فائن آرٹسٹ بولتا ہے، ایک گرافک آرٹسٹ کا اتنی ویلیو نہیں ہے. گرافک آرٹسٹ بولتا ہے کہ جی ایک واٹر کلر والے کو اتنا نہیں پتا جتنا مجھے آتا ہے، میرا میڈیم زیادہ اسٹرانگ ہے. دیکھیں، آپ کا میڈیم جو ہے نا آپ کا پیار ہے، اور وہ پیار ہے کہ دس از ہاؤ یو ڈاکیومنٹ یور لو. Picasso was, lines that, are selling for millions, and if you do not understand, they're worthless. وہ تو کوئی سمجھے گا کسی یس. بچے نے یا immature انسان نے کوئی چیز بنائی. لیکن اس کی ویلیو اتنی زیادہ اس وجہ سے کیونکہ اس آدمی نے اپنے اندر بلیو کیا. He believed in this stuff. And it was not an accident that he did. He created experiments, um, beautiful pieces of art that will stay forever. تو وہ اس وجہ سے ہوئے بیکاز دیٹ پرسن بلیوڈ ان ہمسیلف اور ہرسیلف. اور پکاسو تو ایسے تھے جن کو دنیا میں شہرت بھی مل گئی اور پیسہ بھی مل گیا اور نام بھی مل گیا. ایسے ان گنت ایسے لوگ ہیں جو کہ they're amazing artists and the world might not know them but they actually know themselves. تو جن کو واقعی کھوج ہوتی ہے نا وہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. اور ایسے لوگ شاید عام لوگوں سے میری مراد یہ ہے کہ عوام کو ان کے بارے میں شاید نہ پتا ہو، لیکن ان کی وجہ سے ہی کیا کہتے ہیں بہت سے بڑے لوگ بڑے ہوئے. اور یہ ان کا بڑا پن تھا. اور یہ ہم لوگوں نے اگر آپ دیکھیں بھی تو عوام کو جاننا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ ہے دل وہ انا الحق کی بات ہوئی تھی نا، تو انا الحق کا نعرہ لگا تھا تو سب کو پتا تھا خدا کا سچا عاشق ہے، لیکن پھر بھی قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے. تو ہے انا الحق حق پر کہنی نہ تھی، یار کی محفل سے باہر یار کی محفل کی بات. تو جو مشہور نہیں بھی ہے نا تو ان لوگوں کو پتہ ہے جو ان کی ویلیو کرنا جانتے ہیں. تو یہ ایسے ولی ہیں جو کہ چھپے ہوئے بھی ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ انہی کی وجہ سے دنیا کا بیلنس برقرار ہے. یہی لوگ ہیں جو انسپائر کرتے ہیں ان لوگوں کو جو دکھتے ہیں. میرے جیسے تو دکھ جاتے ہیں نا، جو نہیں دکھتے نا اصل میں تو وہ انسپریشن ہوتی ہیں. اگر میں یہ آپ سے باتیں کر رہا ہوں تو مجھے بھی کوئی انسپائر کر رہا ہے، وہ نہیں دکھ رہا. اصل ہیرو تو وہ ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جہاں آپ نے بات تو ڈر سر کی ماؤتھ تھی، پیس ہے. سوری آئی کوڈنٹ گیٹ یو، بیچ میں سگنل انٹرپٹ ہوا تھا. آپ نے کیا کہا ہے لاسٹ؟ میں کہہ رہا ہوں ہم تو صرف ماؤتھ پیس ہیں، کریڈٹ لے لیتے ہیں. بالکل. ہاں، اور جب ڈر کی ہاں، جیسے کیش آپ ابھی کوئی اور بیچ کر میں جاتا ہے. ہاں، اور جو آپ ڈر کی ابھی بات کر رہے تھے، سوری آئی تھنک تھوڑا سا بیچ میں کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہوا تھا.
تو ڈر ایک ایسی چیز ہے جو بہت سارے جن کے اندر ہڈن ٹیلنٹس بھی ہوتے ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے، کیا میرا کام ورتھ اٹ ہے، جیسے ابھی آپ نے بات کی لوگ نہیں شیئر کرتے کچھ اور چھپے رہ جاتے ہیں ان کے ٹیلنٹ، وہ ڈر کو کیسے اوور کم کریں؟ اور آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا انسٹنس آیا تھا کہ آپ نے اس کے لیے ڈر آپ کو محسوس ہوا بٹ یو فاٹ ود اٹ اینڈ یو ڈیلٹ ود اٹ؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں یہ چھوٹے چھوٹے ڈر جو ہے نا ہمیں ڈراؤنا کر دیتے ہیں، اور کچھ ڈر ہوتے ہیں جو ہمیں اپنانے ہوتے ہیں، وہ ہمارے بچاؤ کے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ ڈر ہمیں ہٹانے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے گھیراؤ کے لیے ہوتے ہیں۔ اب میں ایک دفعہ سوچا، میں کبھی مجھے کسی نے فون کیا یا مجھے کہیں جانا ہوا یا کچھ ہوا، کسی نے فون کیا، بھائی کہاں ہو؟ بولا 5 منٹ میں بس پہنچ گیا، 5 منٹ میں پہنچ گیا، اور گھر سے نکلا نہیں تھا۔ میں نے ایک دن سوچا، I was very young، میں سوچا، میں نے یار مجھے اس آدمی سے ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ ابھی عمر میں مجھ سے کم، رتبے میں مجھ سے کم، حیثیت میں مجھ سے کم، ہر لحاظ سے، اگر دنیاوی لحاظ سے خدا نخواستہ دیکھا جائے تو وہ تو مجھے اس سے ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ میں سے جھوٹ کیوں بول رہا ہوں کہ میں ابھی تک نکلا نہیں؟ مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ تو میں نے کہا، یار یہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے بولا تم کہاں ہو؟ میں نے کہا ابھی تک تو میں نکلا ہی نہیں۔ تو میرا ایک دم ڈر نکل گیا نا، میں اور زیادہ دلیر ہو گیا۔ میں نے کہا کیا، اب تو کہہ دیا نا، اب تو اب کیا ہوگا؟ اور جب ہم ڈر کی وجہ سے کہتے ہیں نا تو ہمارے لیے بہت زیادہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایک تو ٹریفک میں ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ ڈینجرس گاڑی چلاتے ہیں، اور جس کو کہا نا 5 منٹ دور ہیں تو وہ 10 منٹ سے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی تک آیا نہیں، اور مزید گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ جب آپ جاتے ہیں تو آپ بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں اور آپ کی بہت زیادہ تذلیل ہوتی ہے۔ تو اگر آپ شروع سے کہہ دیں نا تو آپ کا ڈر نکل جاتا ہے، اور دوسرا بھی جو ہے نا باخبر ہو جاتا ہے کہ بھائی وہ اپنا وقت ضائع نہ کرے، وہ ابھی انتظار کرے، آدھے گھنٹے میں آئیں گے یہ نہیں آئے۔ تو میں نے دیکھا بڑے بڑے جھوٹ اور بڑے ڈر جو ہیں یہ بہت آسانی سے نکل جاتے ہیں، چھوٹے نہیں نکلتے۔ بڑوں یس، کو ہم لوگ کنفرنٹ بھی کر لیتے ہیں، اور یہ چھوٹوں کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی ہم تو جھوٹے نہیں، ہم تو سچ، ہم نے تو آج تک جھوٹ بولے نہیں۔ ڈیلوژنل ہے. تو اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہوتے ہیں نا، اور چھوٹے چھوٹے ڈر ہوتے ہیں، ان سے بچیں۔ جو بڑے ڈر ہیں وہ تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا، بھئی آگ میں ہاتھ نہ لگاؤ، ہاتھ جل جائے گا، ٹرک کے آگے نہ کھڑا ہو، وہ نیچے دے دے گا، یہ حرکتیں آپ نے نہیں کرنی۔ تو یہ ڈر ہمارے بچاؤ کے لیے، یہ ڈر ہمیں اپنانے ہیں۔ اور جو دوسرے ڈر ہیں اس قسم کے جو لوگوں سے، اور جب ہمیں لوگوں کا یہ ڈر ہوتا ہے نا لوگ کیا کہیں گے، تو اگر ایک سیکنڈ کے لیے سوچ لیں نا کن لوگوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو ہمیں فکر ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ہماری اتنی فکر کرتے نہیں ہیں جن کی ہم فکر اتنی کر اسٹرانگلی رہے اگری ٹو ہوتے ہیں۔ دیٹ. بالکل صحیح آپ نے کہا ہے. اور آپ کا جب ہم دیکھتے ہیں نا پوائنٹ آف ویو اباؤٹ تھنگز ان لائف، تو آپ کا برانڈ ویری کلیئرلی سیز بی بریو بہیو. اس کے پیچھے کیا آئیڈیا ہے؟ دیکھو لحاظ میں لوگوں کو بولتا ہوں مجھ سے حساب مت مانگو، میں لحاظ کرتا ہوں، تو میں بس مجھ سے لحاظ چاہیے، میں لحاظ دوں گا آپ کو، لحاظ کروں گا آپ کا۔ تو لحاظ بہت امپورٹنٹ چیز ہے میری زندگی میں، اور میرے خیال سے اگر انسان میں لحاظ نہ ہو تو انسان ہے ہی نہیں۔ اور آپ کو جیسی لحاظ آتا ہے نا آپ دلیر ہو جاتے ہیں۔ تو ایک لحاظ والا، ایک دلیر والا انسان ایک اچھا انسان ہے، وہ سچا انسان ہے۔ سچا جو ہے نا جو سب سے اچھا ہے، اور سچا جو ہے وہ ایک بچہ ہے۔ تو ہم اگر بچے جیسے ہو جائیں نا تو، لیکن بڑا بھی تو ہونا ہے، تو بڑا ہونے کے لیے لحاظ چاہیے۔ بچہ ہوتا تو سچا، لیکن اس میں لحاظ نہیں ہوتا، تو بڑا ہونے کے لیے آپ کو لحاظ چاہیے ہوتا۔ تو سچا بچے جیسے ہو جائے اور بڑے لحاظ سے ہو جائے۔ تو ونڈرفل. behave اٹس ویری and be ڈیپ brave۔ اینڈ ویری ریلیٹیبل آلسو، بیکاز اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بہت مائنڈ میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، بہت تھاٹس ایسی ہوتی ہیں کہ یار کسی سچویشن پہ ہم کسی کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم یہ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن آئی تھنک آپ میں اس میں ڈفرینس یہی ہوتا ہے دیٹ یو ہیو ٹو ایکٹ سینسبلی اینڈ یو ہیو ٹو بہیو. اینڈ آپ کی وہی بریوری کا آئی تھنک جو ہے وہ مثال بن سکتی ہے. And if you're behaving, that means you are a brave person. Only a brave man will behave. کمزور آدمی کا یس، کام نہیں ہے behave کرنا۔ کمزور آدمی تو چیخ مارے گا، شور کرے ویری گا، ونڈرفلی سیڈ. will not behave۔ یس، اور آئی ایم شیور بہت سارے لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا از بیکم اے پلیٹ فارم. آئی ایم شیور آپ کو بھی پتہ لگتا ہوگا، سنس یو ناٹ ایکٹیو بٹ بات تو پتہ لگتی رہتی ہے. سوشل میڈیا از اے بلیسنگ.
بٹ کچھ لوگ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, ایک دوسرے کو نیگیٹو کامنٹ کرنا, نیگیٹو بات کرنا, اور ایک وار بنا لیتے ہیں, یار بس اس کو میں اپنے پل ڈاؤن کروں. تو وہاں آئی تھنک بڑھپن لوگوں کا یہی ہے جو سمجھداری سے چلیں, جو کہ اس ریٹ ریس میں نہ آئیں اور اپنے آپ کو تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بہیو کریں. اینڈ دے آر the ones I think who will eventually conquer any situation that they are given. دیکھیں جو یوزلی جو آپ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر آپ کو جانتے نہیں ہیں. تو میں کبھی کبھار کچھ دوست ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ افینڈ ہو جاتے ہیں اگر کسی نے وہ گالی لکھ دی ہے, کچھ لکھ دیا, تو آگے سے اس سے دوبارہ سے مخاطب گالی سے ہوں گے یا بولیں گے کیوں گالی دی, یا آگے سے بات کریں گے. تو میں کہتا ہوں بالکل قطع تعلق کر لو, جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یا تو مستی میں کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ بیچارے پتہ نہیں کن کو کیا پریشانی ہے کہ وہ دوسرے کو پریشان کریں, کیونکہ بہت پریشانی ہوگی نا کہ دوسرے کو پریشان کر رہے ہیں انسان, ورنہ انسان اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہوتا ہے, اپنے خاندان میں, اپنے پیار کرنے والوں میں, اپنے چاہنے والوں میں. آپ چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو آپ ایسی حرکت تو نہیں کریں گے, تو یعنی کہ True. وہ انسان بہت تکلیف میں ہے. تو میں تو اس کے لیے دعائی کروں گا کہ اس کی خدا کی تکلیف دور ہو, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے اوروں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. Exactly. ہاں تو میں لیکن تو یہ کہ شکر میں پھر سوشل میڈیا پہ اتنا فالو نہیں کرتا, تو مجھے پتہ نہیں لگتا کون گالی دے رہا کون پیار کر رہا. اچھا, آپ تو سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, مجھے تو یہ پتا لگا ہے کہ آپ ٹی وی نیوز ان سب چیزوں سے دور رہتے ہیں. تو آج کل کے زمانے میں ہاؤ ڈو یو کوپ اپ؟ اور دوسری بات مجھے یہ بتائیں, میرے خیال میں اگر میں یہ کر سکوں, بیکاز مجھے پتا ہے میں جتنی مرضی کوشش کروں I won't be able to do it. لیکن I think you're very beautifully disconnected with everybody around, but connected with yourself and your soul. Isn't that true? دیکھیں ایکچولی مووڈ, پہلے بھی میں یہاں, میرا جو اسٹوڈیو تھا اٹس ان ویئر ہاؤس, تو I hardly went out. یہیں کام, میرے سارے کام یہیں ہوتے ہیں. میں پینٹ بھی یہیں کرتا ہوں, اسکلپ بھی یہیں کرتا ہوں, لوگوں سے ملتا بھی یہیں ہوں, کھاتا پیتا سوتا نہاتا بھی یہیں ہوں, کپڑے بھی میرے یہیں بنتے ہیں, تصویریں بھی یہیں کھینچتا ہوں. تو مجھے, اور اب now I've moved to the farm, اب گاؤں میں موو ہو گیا ہوں, تو 2-3 دن کے لیے اب کراچی آتا ہوں. لیکن جب وہاں ہوتا ہوں تو وہاں تو بالکل ہی میری زندگی بہت مختلف ہے. صبح بہت جلدی اٹھنا, خیر جلدی تو یہاں بھی اٹھتا ہوں, لیکن وہاں اتنا دیر سے نہیں سوتا, وہاں جلدی سو جاتا ہوں. لیکن یہ کہ وہاں لائف از ویری ڈفرینٹ اینڈ مائی رول از ویری ڈفرینٹ. اینڈ تو اٹس آئی ڈونٹ ایکچولی ہیو ٹائم ٹو سی نیوز, کیونکہ یہ بھی اتنی ایڈکٹیو چیز ہے کہ ایک دفعہ لگ جائیں تو پھر آپ یہ چھٹتی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پولیٹیشینز اتنے انٹرٹیننگ ہیں کہ True. they spark an emotion in you, whatever kind it Yes. may be, but they do have that ability, to attract you to the screen. تو I hardly know, اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے نہیں تھا وہ. I'm not supposed to know. And there's so many things nowadays, and even before also, there's so many things to know, then to bug yourself, bother yourself, occupy yourself with things that do not pertain you. ہاں سانحات ہوتے ہیں, ان کے بارے میں دیکھیں, اگر وہاں قریب ہو, آپ کے سامنے ہو, تو آپ جا کے کچھ مدد کر سکتے ہیں. آپ سے دور ہو تو آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اور وہ آج نہیں کل نہیں پرسوں پتہ لگ جاتا ہے. اور اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو اب تو فونز ایسے ہیں, اگر میرا فون بند ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کے تھرو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کی تاخیر ہوتی ہے, اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. ہم لوگوں کو بس ہر چیز چٹ پٹ چاہیے نا, مائکرو ویو میں چاہیے, بس انگلی کریں اور Yes. تیار. تو اس میں تھوڑا سا بس جلد بازی میں ہم لوگ تھوڑے سے رہ جاتے ہیں, ورنہ تو خدا نے زندگی ہمیں بہت he's given us this life to enjoy. ورنہ ہمارے لیے نہ فروٹ بناتا, نہ نظارے بناتا, نہ ذائقے بناتا, نہ چاہتے بناتا, نہ خوشبوئیں بناتا. یہ ساری چیزیں بنائی ہمارے so that we can enjoy this beautiful stay, this beautiful journey and this beautiful body that he's given us. So enjoy your stay, enjoy your vacation. It's your last vacation in this body. تو اس کو نقصان مت پہنچائیں, اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں, اور اس Very, سے very آپ wonderfully اپنے said. تسکین بنیں. آپ کا جب ہم کام دیکھتے ہیں when it comes to design and your fashion wear, جب ہم دیکھتے ہیں, ہم پہلے ایسوسیٹ یہ کرتے تھے کہ یار لڑکے اتنے ایسے اسٹائلش کپڑے کیوں پہن رہے ہیں, اور یہ ایک بیچ میں زمانہ آ گیا تھا. ویئر ایز اپنے گریٹ گرینڈ فادر کی جب میں تصویریں دیکھتی ہوں نا, I get so inspired
کیا زبردست سائڈ پہ شال ہوتی تھی, کسی نے دھوتی پہنی ہوئی ہے, انہوں نے کچھ بروچ لگایا ہوا ہے, کسی نے گھڑی لگائی ہوئی ہے. سو ایوری بڈی واز ویری اسٹائلش. وہ بیچ میں کچھ ایرا آیا ویئر ایوری بڈی اسٹک ٹو بینگ سمپل. تو وہ جو آپ دوبارہ وہ ٹرینڈ واپس لائے ہیں کہ یو آر اسٹائلنگ پیپل بٹ ود دا کپڑا, دا کلاتھ دیٹ وی آل ہیو ان پاکستان اونلی. آئی ہیو سین یور ورک اینڈ اٹس بیوٹیفل. مائی فادر ان لا loves your collections, چاہے وہ دھوتیاں ہوں, بڑے خوشی خوشی وہ بتاتے ہیں, چاہے وہ شالز ہوں. تو کوئی آئیڈیا ہوتا ہے جب کوئی آپ نئی اپنا لا رہے ہوتے ہیں کلیکشن, یا آپ بس یو جسٹ گو ود, وہ مرزا غالب نے بہت خوبصورت طریقے سے کہا ہے کہ آتے ہیں غیب سے مذہبی خیال میں, یو گو ود دیٹ, یا کچھ سوچ کے تھیم کر کے پورے پلان کرتے ہیں کلیکشنز؟ دیکھیں ہم سب غیب سے آئے تو خیال بھی غیب سے ہی آتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. غیب اس وجہ سے کیونکہ ہم ان کو چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے, ان ویوز کو ہم دیکھ نہیں سکتے, ورنہ تو بہت ہی رنگین اور ان کے رنگ بہت دلکش. اور بیسکلی میری ڈیزائن فلاسفی اٹس امبیڈ ان مائی روٹس. دیکھیں آپ مری سے بھی کوئی پودا لے کے آئے نا تو سندھ میں لگانے کی کوشش کریں تو بہت مشکل سے لگتا ہے, اور اس کے علاقے میں ہو نا تو اب ویسی بیج گر جاتے ہیں تو پودا بن جاتا ہے, درخت بن جاتا ہے. تو ہم اس علاقے سے ہیں تو یہاں کے, اور ہم سب سے پرانے فیشنیبل لوگ ہیں دراصل. ہم تو 5000 سال پرانے فیشنیبل ہیں. یہ ویسٹ کو تو ابھی تھوڑا بہت پتلون آئی ہے, 2-3 چیزیں آئیں تو انہوں نے کوٹ شوٹ کیا, لیکن انہوں نے دیکھیں کیا کہ ان کو جو ملا وراثت میں, انہوں نے اس کو ایک سائنس کے طور پہ, ایک تعلیم کے طور پہ, ایک علم کے طور پہ اس کو کہاں لے کے گئے, ٹیکنالوجی کے تھرو اس کو کتنا بہتر سے بہترین کر دیا. اور ہم جن کی گٹھی میں یہ تھا, ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنی ثقافت کو الوداع کیا. تو عورتیں پہلے زمانے میں صبح اٹھتی تھیں, نہاتی تھیں, 16 سنگار کرتی تھیں اور گھر کے سارے کام کرتی تھیں. اور مرد حضرات جو تھے نا, صبح اٹھتے تھے, نہاتے تھے اور 16 سے زیادہ سنگار کرتے تھے, گھر سے پیر قدم باہر رکھتے ہوئے. تو لوگ بولتے ہیں مرد 16 سے زیادہ سنگار. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے مردوں میں کتنے سنگار ہوتے تھے؟ بھائی ایک تو کرتا پاجامہ پہنا, یا کرتا دھوتی پہنی, یا کوئی قمیض شلوار پہنی, کچھ پہنا, ایک تو یہ ہوا. اس کے نیچے جانگے اور بنیان ہوتا تھا. ٹھیک ہے, بنیان پہ بھی امبرائڈری ہوتی تھی, اور ناڑے بھی جو نا آپ کے امبرائڈرڈ فینسی. ہوتے تھے. اس کے بعد پھر ویسٹ کوٹ ہوتی تھی, اچکن ہوتی تھی, یا شیروانی ہوتی تھی, پھر ٹوپی ہوتی تھی, 3 قسم کے چشمے ہوتے تھے, قلم ہوتا تھا, رومال ہوتا تھا, ایک صاف کرنے والا, ایک دکھانے والا, تعویذ ہوتا تھا, امام ضامن ہوتا تھا, عطر ہوتا تھا, انگوٹھی ہوتی تھی, چھڑی ہوتی تھی, والیٹ ہوتا تھا جو امبرائڈرڈ ہوتا تھا, پاندان ہوتا تھا جو کہ خوبصورت ہوتا تھا. تو میں اگر گنتا جاؤں جوتے, موزے, جرابیں, میں گنتا جاؤں ختم نہیں ہوں گے. چین گلے میں, ہاتھ میں کڑے, آپ حساب لگائیں, مہندی, تیل, کتنی چیزیں ہوتی تھیں جو وہ کرتے, پھول لگاتے تھے. تو 16 سے کہیں زیادہ سنگار کرتے تھے ہمارے والدہ. تو بہت فیشنیبل لوگ تھے ہم. اور کیا کہتے ہیں, سعدی نے بھی ہمارے بارے میں یہی کہا ہے نا, انہوں نے عقل و دانش تو حسن ترکوں کو دیا, سعدیہ روز ازل حسن ب ترکاں دادی, عقل و دانش ہم اب مرد میں ایران دادی, اشفا و ناز و زکا و مرد میں ہند کو ساری و بیاباں بلوچاں دادی. تو شیخ سعدی نے بھی اس چیز کی تصدیق کی کہ ہند کے لوگ تھے, انہی کو آرٹس اور کلچر ان کو ہم نے دی, ان کو دین کی. تو ہمارے بڑے, اور اس کے بعد پھر ہمارے اتنے بلینڈڈ کلچرز تھے, ترکش تھے, ایرانی تھے, پھر یہاں کے لوکل تھے, ان کے ساتھ جو بلینڈ ہوئے, مغلوں نے ان پہ کام کیے, فیشن پہ کتنا کام کیا. تو ہمارے پاس تو بھرپور کہانیاں ہیں, فیشن کی داستانیں ہیں, محبت کی. تو ہم تو ابھی تک اپنی جگہ ٹٹولی نہیں, ہم لوگ باہر کیا ڈھونڈ رہے ہیں, ہم لوگ پہلے اپنا گھر تو ڈھونڈ لیں. تو میں بس اپنے گھر کی تلاش میں ہوں, اپنا گھر ڈھونڈ رہا ہوں. یہ جیسی مجھے اپنے, اور اتنا وسیع ہے کہ اس کے لیے تو جان دینی پڑے گی, اس کے لیے تو عمر لگے گی. بیوٹیفل. اور اچھا, مجھے گھر میں آپ کے کسی کو انٹرسٹ ہے, جیسے آپ لیگیسی کی ہم بات کریں, بیٹے کو آئی نو فوٹوگرافی کا شوق ہے, لیکن ڈز اینی بڈی ہیو انٹرسٹ ان ڈیزائن اینڈ فیشن ڈیزائن آلسو؟ They have kind of inclinations, لیکن اوکے. I'm not, my children, maybe my siblings,
I've never influenced any of them to do something that I would want them to do, in terms of their careers and stuff. So I want them, whatever they do, whatever anyone does, I wish them that they are the best in whatever they do. And if they're the best, they'll always be in demand. And not just that, they'll be, they'll become legends. That's true. और जब And हम that's बात करते what हैं we create. लेजेंड्स की, सो आई थिंक यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम बाबा बुल्ले शाह कलाम एंड शायरी, और आप अक्सर व बेश बहुत जगह पे शेयर भी करते हैं वो पोट्री, या कुछ खुद से लिखते हैं उनके बारे में। आजकल के हालात ऐसे हैं कि एवरीवन इज वेरी डीमोरलाइज्ड, और लोग कोशिश करते हैं कि इंस्पिरेशन ढूंढें, पॉजिटिविटी ढूंढें फ्रॉम प्लेसेस लाइक दिस। जैसे मैंने भी ये अरेंजमेंट जो किया है, मैं हर शो में कोशिश करती हूँ ऐसे लोग लाऊं जो हमें मुतासिर करें, यू आर वन ऑफ देम। तो कोई शायरी हमसे शेयर करेंगे जिनको, जितने लोग आपको इतने मैसेज कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो, दुबई, इंडिया, सब लोग मैसेज कर रहे हैं, दे टेलिंग दैट दे आर बिग फैन ऑफ योर्स, तो कुछ शेयर करें, अरे पीपल सबको, रियली वांट टू लिसन टू यू। तमाम लोगों को सब दुआएं, बहुत सारा प्यार. uh, Bulleh Shah was this amazing philosopher. और पता नहीं, बचपन से मुरीद खान हमारे हमारे घर काम करते थे. उनका ताल्लुक भावलपुर से था और माली थे. मुझसे बहुत प्यार करते थे, चिलम पीते थे और मुझे बुल्ले शाह सुनाते थे. मैं छोटा सा बच्चा था. तो शायद उस आदमी की दुआ से मुझे बुल्ले शाह का प्यार मिला, या मेरे दिल में बुल्ले शाह का प्यार आया. और फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और मेरे बाल सफ़ेद होते गए, मुझे किसी न किसी बहाने से बुल्ले से मिलने का इत्तेफाक हुआ. तो ये मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन, नोबडी कैन एक्सप्लेन. ये जिस तरह शम्स की थी मौलाना के साथ, मौलाना की थी शम्स के साथ, और बुल्ले की भी थी अपने मुर्शिद के साथ, और सबकी साथ. तो हमारी भी इसी तरह बुल्ले के साथ रही, एक ताल्लुक रहा. तो मैंने लास्ट ईयर बाबा बुल्ले शाह के उस पे मैंने बोला मैं कुछ लिखूंगा. मेरा दिल था कि मैं कुछ लिखूं. तो मैंने हमेशा कहा कि मैं, कहते हैं आपने लिखा, तो मैं कहता हूँ लिखवाया गया. चीजें लिखवाई जाती हैं, ऐसे नहीं होती. एंड देयर बिग इंस्पिरेशन बिहाइंड इट. एंड I feel blessed when I'm able to write something. तो मैंने क्या कहते हैं, इनका हमेशा बाबा का, मैं बुल्ले शाह का एक पढ़ता था बचपन से कि वेख बंदिया आसमाना दे उड़ते पंछी. तो मैंने देखा कि हमेशा बुल्ले शाह एक चिड़ियों से और परिंदों से, इकबाल भी, बुल्ले भी, बहुत इंस्पिरेशन लेते थे. तो मैंने बोला यार ये क्या है, मैं भी जरा देखूं तो सही चिड़ियों में क्या है, इतनी खासियत क्या है कि सब इतने बुजुर्गों ने, जिनको मैं इतना चाहता हूँ, जिनको मैं इनका इतना मानता हूँ, उनमें तो मैं भी सोचूं. तो मुझसे कुछ लिखवाया गया, तो मैं आपको सुना देता हूँ. तो इट स्टार्ट्स विद बुल्ले शाह, एंड देन फिर जो मेरा कलाम मुझसे लिखवाया गया वो, और फिर इट एंड्स विद बुल्ले शाह आल्सो. तो बुल्ला कहता है ਵੇਖ ਬੰਦਿਆ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀ, ਵੇਖ ਬੰਦਿਆ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀ, ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਿਸ ਜ਼ਖੀਰਾ, ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ. ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ. ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਿਸ ਜ਼ਖੀਰਾ, ਬੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ चिड़िया कावां तो बुला के सीखिया. तो मेरे को लिखवाया गया कि पंछी सिर झुकांदे ने जदों दाना खांदे ने, ते तितर चूंगा चाहंदे ने जे पानी कतरा पांदे ने. ਜਿਹੜਾ ਜੀਂਦਾ ਏ ਉਹ ਝੁਕਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੜਪੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਏ. ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਸਾਹ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਭ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਦਾ ਏ. ਆਖਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜੀਣਾ ਵੀ,
ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਜੀਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੱਚਾ ਜੀਂਦਾ ਫੌਤ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੀਣਾ ਇਤਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਬੁਲਿਆ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਛਾਣੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। बस बोलिए। थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल। मतलब जितने लोग देख रहे हैं साथ साथ आई एम श्योर आप भी देख सक रहे होंगे, कमेंट कर रहे हैं वाह वाह, और बहुत मजा आ रहा है बिकॉज इट्स वेरी रिलेटेबल ओनली My इफ वी iPhone is like अंडरस्टैंड। very very tiny, तो बहुत ओके, छोटा से लिखा हुआ था, so I cannot see it clearly. अच्छा सबको बहुत मजा आ रहा है, कुछ लोग सोच के बारे में भी बात कर रहे हैं और बहुत लोग ये पूछ रहे हैं आप कौन सा इत्र लगाते हैं। दैट्स सरप्राइजिंग, यार दैट्स एन हाँ इंटरेस्टिंग इतर, क्वेश्चन। I mix a lot of ethers myself. You know, I ओके, love oud, and I mix different ethers to make my own, as make a smell that I would like for the day. देखिए कभी गर्मी होती है तो मैं मुख्तलिफ किस्म को लगाता हूँ. I would want something that's maybe fruity, and if it's cold I would want something इतर and खस, और light होना होता है तो इतर and bergamot लगाता हूँ. So I mix oud with different वो. I love गुलाब, तो और गुलाब वैसे ही लगा लूँ तो वैसे ही दिन महक जाता है मेरा. मोतिया की मुझे स्मेल बहुत अच्छी लगती है. तो डिफरेंट इतर मैं मिक्स करता हूँ और वो फिर अपनी कॉन्कॉक्शंस खुद बनाता हूँ. एंड इंशाल्लाह सून आई बीन प्लानिंग ऑन लॉन्चिंग दिस इतर आल्सो. तो होपफुली सून आफ्टर दिस कोरोना थिंग इज ओवर we'll have a line of itar as well. somebody saying the YBQ blend। और आप जैसे लोग, वही जो मैंने शुरू में बात की थी, इसलिए हम आप जैसे लोगों से मुतासिर होते हैं बिकॉज माशाल्लाह यू आर अ ब्रांड इन योर ओन सेल्फ, राइट। लेकिन इतने आप नेचर से भी कनेक्टेड हैं, बर्ड से भी कनेक्टेड हैं, और होते ना अपनी रूट्स उससे भी कनेक्टेड है। ये चीज बहुत जरूरी होती है। कुछ लोग किसी जगह पे पहुंच जाते हैं तो वो समझते हैं कि अच्छा यार ठीक है, नाउ वी कैन लेट गो ऑफ द पास्ट और द रूट्स, बट बीइंग कनेक्टेड टू वेयर यू बिलोंग टू इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी एसेंशियल। और मैं आपसे जितनी बात कर रही हूँ ज्यादा से ज्यादा मुतासिर होती जा रही हूँ। यूसुफ साहब, हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने पेन डाउन किए थे, जो आपके फैंस ने भी भेजे हैं। सो छोटे छोटे सवाल हैं, आप बेशक उनके जल्दी जवाब दीजिए अगर आपको टाइम की कोई पाबंदी है, वरना अभी आप 5 क्वेश्चंस एंड आई एम गोइंग टू पुट देम इन फ्रंट ऑफ यू। पहला ये है कि मेरे आपके एक फैन जो है वो मेरे हस्बैंड भी हैं। ही लव्स योर वर्क एंड इवन आपकी एक्टिंग स्किल्स के बारे में उन्होंने कहा था स्पेशली मेंशन करना कि परे हट लव में वो जो एक सीक्वेंस था वेयर माया's फादर हैज पास्ड अवे, उधर आपने जिस तरह की एक्टिंग की है, जिस तरह डिपिक्ट किया है इमोशंस को, वेरी वंडरफुली डन। और उनको देख के अपेरेंटली रोना आ गया था आपको देख के स्क्रीन पे आपकी परफॉर्मेंस। सो आपका उसका एक्सपीरियंस कैसा था? परे हट लव का एक्सपीरियंस कैसा था एंड व्हाट वाज दैट लाइक? Pare Hut Love was a wonderful experience. Was जब भी फिल्म बनती है तो एक बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस होता है, एक खानदान बन जाता है, एक नया खानदान जुड़ता है. इतना सारा टाइम इतनी क्लोज प्रोक्सिमिटी लोगों के साथ काम करते हुए. तो आसिम इतना प्यारा आदमी और अमेजिंग डायरेक्टर. एज अ ह्यूमन, व्हाट अ ब्यूटीफुल ह्यूमन. आयला, आसिम दोनों, और शहरियार के अखलाक इतने. खैर जितने लोग थे सब, नदीम साहब से सीखने को मिला, मौका मिला, हिना से दोस्ती हुई, पता नहीं कितने लोगों से मुलाकातें हुई और उनसे उनसे बहुत गहरे ताल्लुकात हो गए. सब ज़ारा से मिले, सब के साथ. और इतना तो इट वाज फ्रिया से, it was a beautiful experience, and something that I will cherish the rest of my life. कि एक मुझे इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी भी दी, उन्होंने आसिम ने ये समझा कि मैं उसकी फिल्म के में काम कर सकता हूँ. तो मुझे एक nobody had seen me on a big screen before, so he's the first man who gave me that opportunity, to showcase whatever was a. लोग बहुत कह रहे थे अच्छा आप वो क्या कहते हैं एक्स्ट्रास में हैं. मैंने कहा एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा स्पेशल बोलो. तो that's the how our approach should be। हाँ, मेरा तो ऐसे भाई, हमें तो बहुत मजा आया. बिल्कुल, और मैं बता आसिम रही हूँ वगैरह मेरे ने बहुत हस्बैंड मजा को वो किया. सीन याद शाबान आपकी वजह से था। जितने वहाँ, जितने पूरी टीम, आप यकीन करें, सफाई करने वालों से, चाय पिलाने वालों से, मैनेज करने वालों से, डायरेक्टर से लेके एक मेकअप आर्टिस्ट तक, सबने इतने प्यार से रखा. बस आप समझे कि हम लोग, आई वॉज ऑन माई बेस्ट वेकेशन.
that's how Parayat love I can explain it. Um, Wonderful. you know, look, whatever people want to say about the film, people will, people will critique it in good ways and bad ways, and however they see it, however they, see it sellable or judgeable. Lekin for me, as an experience, as the people that I worked with, was just amazing. It was just a, खैर इतना मेरा कोई extensive role भी नहीं था, लेकिन Asim was very very thorough, very helpful. हाँ, और ये जो इसके पीछे भी कहानी हो, फिर आपको सुनाऊंगा कभी बैठेंगे तो ये मेरे इंशाल्लाह रोल का. we'll get you back again, और ये सारी डिटेल में गुफ्तगू और भी आपसे करेंगे. आपने बाबा बुल्ले शाह की तो बात की, लेकिन कोई और एक ऐसी शख्सियत बताएं जिन्होंने आपको बहुत मुतासिर किया, जो आप जिंदगी गुजार रहे हैं ना, आप जिस तरह लाइफ अपनी गुजारे, किससे इंस्पायर हुए जिसको आपने कहा यार ये मेरा रोल मॉडल है, कितनी खूबसूरत तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा है. हु इज दैट वन पर्सन? देखिए, one of my closest friends, said it multiple times, was my grandfather, मेरे दादा. Yes, I mean, role model तो हमारे सामने सिर्फ हमारे एक prophet का होना चाहिए, because how we idolize him, he was the best human. And I'm not saying it as a Muslim, I'm saying it as a human also, because उस इंसान में ऐसे human elements ऐसे थे कि उनमें सिर्फ पीस की बात की. उन्होंने सुलह हुदैबिया पे साइन किए, उन्होंने जो दूसरे मज़ाहिब वाले हैं उनके साथ सुलह रहमी की, किसी के साथ जुल्म नहीं किया, अपनी बीवियों के हक अदा किए. तो ही वॉज अ गुड मैन. लोगों ने उन पे कचरा फेंका, उन्होंने दुआ दी. लोगों ने उनको लहू लुहान किया, उन्होंने दुआ दी. So he was a good man. He did not force anyone. He did not force his chacha to convert. He did not force his grandfather to convert. Very respectful of everyone. So role model for every human, not just for Muslim, should be the Prophet. He was a beautiful human. Or secondly, and again as Muslim also, he has to be our role model. Otherwise, we're not Muslims. Do not consider ourselves Muslims. Secondly, उसके बाद मेरे जिससे दादा थे, he was my best friend, and this is he was not my partner, he was my companion. Wow. He did not understand me, but he did not question me. He saw things differently, but he did not judge me, and he loved me without demanding love back. So this is something that I've learned from that man, from his life and from his death also. That he was, he had a big heart, and that's what I would want to be like a man like him, like both my I was very lucky to have amazing grandparents on both sides. मेरे नाना नानी भी और मेरे दादा दादी भी. मैं इन चारों से बहुत करीब रहा, तो इनसे मैंने बहुत सीखा भी, और इनसे मुझे जो है ना, जो प्यार मिला ना, वो बेलॉस प्यार था. इतने सारे और ग्रैंड चिल्ड्रन थे, उन्होंने जो मुझे प्यार दिया वो बेलॉस दिया. तो मेरे लिए बहुत एक कीमती सरमाया, और मेरी जिंदगी का अक्स समझे उसी प्यार में समोया हुआ है. ब्यूटीफुल. और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको ये प्यार मिलता है, एक्नॉलेज करते हैं, एंड देन दे गिव दैट लव बैक आल्सो. सो यू आर द फॉर्चुनेट वंस, माशाल्लाह. अच्छा, ये बताएं कि अगर मैंने आपको देखा, आपकी एक वीडियो देख रही थी, दैट यू हैव अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, जो कि आपने पहले जिसको चाबी दी और फिर उसमें से गाने की आवाज आई. सो अगर आपको ऐसे ही आप कैजुअली किसी इवनिंग पे बैठे हो, अनवाइंड करना हो और कोई एक गाना बजाना हो रिपीट पे, कौन सा गाना होगा? यार बजाना भी इस काबिल तो हुआ नहीं, और उस्ताद ने इजाजत नहीं दी कि मैं गाने बजाऊं. उस पर मुझे भी सिर्फ सरगमी करनी है, और मैं रबाब अब सीख रहा हूँ. और मेरे बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने मुझे बोल दिया, आप अपने किसी इंस्ट्रूमेंट को हाथ नहीं लगाना जब तक आप रबाब नहीं सीख लेंगे. तो अख्तर चनाज ज़हरी साहब मेरे उस्ताद भी हैं, मोहतरम भी हैं, पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम. और सबसे आज से 6-8 साल पहले तंबूरा भी उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ाया था, जिसके बाद मैं कोई दूसरे सितार वितार बजाने शुरू हुआ. तो अब उन्होंने हजरत ने मुझे दिए, ये क्या कहते हैं, जनवरी में लाके रबाब बोला, अब रबाब बजाएंगे. तो 1-1.5 महीना तो हमने प्रैक्टिस की. उसके बाद फिर कोरोना आ गए, तो वो बेचारे कोयटा रह गए, मैं यहाँ. लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और कभी कभार नागे हो जाते हैं, लेकिन मैं जितना मुझे सबक दिए उसी पे मैं लगा हुआ हूँ. और अगर ये बात करें कि कोई आपको जो पसंद है, कोई सिंगर या कोई anybody who used to sing ghazals,
which really inspires you? کوئی ہے ایسی شخصیت؟ ہاں بہت سارے، پورا پاکستان بھرا ہوا ہے اگر ہمارے کسی ایک کی ہم شام کو بات کریں قوالی. جن کے آپ سنتے ہیں بار بار گانا. وہاں ہمارے دوست ہیں، فرید ایاز ہیں، پھر ان کی اولادیں ہیں، پھر ان کے بھتیجے ہیں آگے سے، حمزہ، وہ سارے. اس کے علاوہ ہماری ٹینا سانی، نام آپ لیں، ٹینا بہار آپ آئی. نام لیں، اور کیا کہتے ہیں، عابدہ جی، اینڈ مائی بھابھی، اینڈ کتنے انگنت نام ہے. اور پھر نئے جنریشن میں بھی علی کو آپ سنیں، آپ عاطف کو سنیں، آپ حدیقہ کو سنیں، آپ زیب کیا نام لیا، زیب کو زیب سنیں. اینڈ ہانیہ. اتنی آوازیں ہیں، اتنی خوبصورت آوازیں، اور بہت سے میں نام شاید بھول بھی رہا ہوں کیونکہ اتنا ان کو ہر وقت سنتا رہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو ہر وقت سنتے رہیں تو نام آتے نہیں، تو ایسے ان ٹاپ میں چند جو میرے ذہن میں. اور نئے ینگ بچے میں نے دیکھے ہیں بہت سے جو کہ استاد کہلانے کے لائق ہیں. استاد نفیس، ان کے شاگرد کتنے. ہمارا تو خطہ بھرا ہوا ہے بھائی. آپ جائیں، بالکل. جن کو نہیں بھی جانتے ہوں گے، آپ جا کے دیکھیں تو صحیح. خیبر پختونخوا میں کوئی آدمی پہاڑ کے اوپر رباب بجا رہا ہے تو پوری وادی مہک رہی ہے. پتہ نہیں کتنے درخت، کتنے پتھر، کتنے جنوینس ان کو دعائیں دے رہے ہیں. تو ہمارا تو ملک ایسے صوفیوں سے بھرا ہوا ہے. اینڈ اٹس ونڈرفل کہ آپ نے پرانے بھی لوگوں کی بات کی اور نئے لوگوں کو بھی آپ موٹیویٹ کرتے ہیں. یہی آپ کی کمال کی بات ہے. اچھا، جو لاسٹ میں آپ سے کوشچن کروں گی وہ یہ ہے کہ آپ نے کہیں کہا ناؤ از آل آئی ہیو ان اے ویری پازیٹیو وے، کہ آج میں جیسے زندگی ہم نے گزارنی ہے اینڈ وی شوڈ لیو لائک دیٹ. اس پہ آپ کیا کہیں گے اینڈ یور فائنل میسج فار آل دا فالوورز اینڈ دا پیپل ہو لو یو اینڈ آر واچنگ یو؟ اچھا، سب سے پہلے فائنل میسج، پہلے جو فالوورز ہیں نا، یہ بہت سارے لفظ ہمیں دیتے ہیں، اور جیسے ہم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں، جو اس لفظ کی طاقت ہوتی ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا جس طرح لو، اتنا خوبصورت لفظ دیا ہمیں، لفظ دیا اور ہم نے اس کو اتنا استعمال کیا کہ اس کی طاقت نکل گئی. اب ہم کسی کو بولے نا آئی لو یو تو وہ لوگ شاید تھپڑ مار دیں. تو ٹرو. اس سے تو گھٹنے کمزور ہو جانے چاہیے تھے اگر میں کسی کو بولتا کہ آئی لو یو. تو اس صحیح. ایموشن میں اتنی طاقت ہے اس لفظ میں، لیکن اب اس میں سے اس کی طاقت نکل گئی. تو اسی طرح یہ جو فالوورز لفظ ہے نا، مجھے بالکل نہیں اچھا لگتا. جو فالوورز ہے نا میرے پیچھے ہے، مجھے دکھ نہیں رہا، مجھے پتہ نہیں، اور اس کو پتہ نہیں، وہ صرف میرا پچھواڑا دیکھ رہا ہے اور مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. تو میرے ساتھ ہوگا تو میرا ساتھی ہوگا، میرا ساتھی ہوگا تو میرا بچاؤ بھی ہوگا، اور تو چلے میرا آج آپ خیال بھی ساتھ ہیں ہوگا. تو ایک نیا لفظ ان کو دے دیتے ہیں جو کہ میں بھی استعمال کروں گی آپ سے متاثر ہو ہاں، کے. لیٹس گیو دیم اے یہ ٹرم. فالوورز نہیں، آپ بولے ساتھی ہیں. we're ساتھی. together. It is all about ونڈرفل. being together. تو یہ اپنی ڈکشنریز میں سے یہ ایسے لفظ نکالیں جو آپ کو غلامانہ ذہنیت کی طرف آمادہ کریں. یہ رائٹ. ہمیں سکھایا گیا بچپن سے. سیکنڈلی، بات ہو رہی تھی، سوری اس سے پہلے آپ کا کیا سوال تھا؟ ہاں، اس سے ایک اور پہلے آپ نے کہا تھا کہ ناؤ از آل ہاں، آئی ہیو، اس کے بہت اوپر اچھا. ریفلیکٹ کریں. دیکھیں لوگ بولتے ہیں آپ کل کیا کریں گے، مطلب میں کل تو آج تک نہیں دیکھی، میں نے صرف ابھی دیکھی ہے. اور جو پچھلا گزر گیا نا، وہاں نہ جا سکا نہ اس کو بدل سکا. اور میں یا تو پچھلے میں رہا یا اگلے کی فکر رہی، یا پچھلے سے ڈرتا رہا یا اگلے کی فکر کرتا رہا، اور میں جی نہیں سکا ابھی. تو میرے پاس تو صرف ابھی ہے، ابھی بس میں جی لوں، تو پھر دیکھیں گے. اگر کل آئی تو پھر وہ بھی جئیں گے. ونڈرفل. لیکن بہت خوبصورت. I only have now. If only we all understand that and we think that way, life would be very beautiful or we will have that mindfulness as well. کہ اس وقت کا جو ہمیں چیزیں ملی ہوئی ہیں، چاہے وہ ایک گلاس پانی کا کیوں نہ ہو، ہم اس کے لیے شکر گزار رہیں. اور اب ارے اپنے بس پانی ملے ساتھیوں کے لیے تو آپ کچھ کتنی خوبصورت سا خوبصورت میسج. ایگزامپل دی، بہت خوبصورت ایگزامپل دی پانی کی، کہ پانی ملا اور شکر نکلا. اور یہ نہ سوچیں کہ اور کتنا رہ گیا، کیونکہ اگر شاید پانی آپ کے پاس رہ جائے اور سانس نہ ہوا نا تو کیا کریں گے. تو سانس آپ کا بہترین تحفہ ہے، اور جو سب سے قیمتی چیز ہے، قیمتی چیز انسان کو یاد رہتی ہے. سانس واحد وہ سب سے قیمتی چیز ہے جو ہم یاد نہیں رکھتے. تو آج کے بعد سے سانس یاد رکھیں. اگر سانس یاد رہ گئی نا تو جی لیا. زبردست. اور اب جتنے ساتھی دیکھ رہے ہیں آپ کو، ان ساتھیوں کے لیے کوئی میسج؟
ان کے لیے بہت سارا پیار، ان کے لیے بہت سارے پھول اور ان کے لیے بہت ساری دعائیں. میں ہمیشہ پیار، پھول اور دعائیں کہتا ہوں. تو پیار آپ خود ہیں، کیونکہ خدا نے آپ کو بہت پیار سے بنایا، تو آپ خود پیار ہیں. پھول، پھول آپ کی خوشبو جو آپ کے ارد گرد ہے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب. اور دعائیں آپ دونوں کی کمبائنڈ انرجیز. تو یہ دعا خدا بخت دے، بر وقت دے، ہر وقت دے اور برحق دے. تھینک یو سو مچ سر، اٹ واز اے پلیزر ٹو ہیو یو آن مائی شو. بہت مزہ آیا، لوگوں نے بہت تھینک یو، پسند واز این کیا. آنر. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی کبھی لائیں گے تاکہ ایسے ہی آپ اپنی باتوں سے ہمیں انسپائر کریں اور ہمارے اندر وہ ایک اسپارک لائیں جو کہ آج کل کی جنریشن کو چاہیے. تھینک یو. یو ویلکم. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. یہ ایوری جہان بڈی ہے ہو اس از کے واچنگ، تمام رہنے والے اور جتنے ایوری لوگ بڈی از. جانتے ہیں. آئی تھنک یہ بیچ میں کچھ انٹرپشن آ رہی ہے. آر یو انٹرپشن اسٹل نہیں دیئر آئی، سر؟ میری بجلی چلی گئی. او آئی تھنک دیٹ از، آپ بولتے رہیں، آپ کو ہم سن رہے ہیں. ہاں میری بجلی چلی گئی. تو بٹ اٹس ویری ڈارک. لیٹ می سی. ہاں ابھی تو اب یہ جتنے ہیں، ہم کوئی سوال کریں گے لوگ کہ کیا ہے اب اس کا کیا. وی آر گوئنگ ٹو سیو دس لائیو، اور سب لوگوں نے بہت سارے میسیجز کیے ہیں، اینڈ جو میں آپ کو بیچ بیچ میں بتائی تھی کچھ ان کی باتیں بھی تھی. سوال تو اس وقت کوئی نہیں ہے. دے آل جسٹ سیئنگ پلیز سیو دس لائیو، جو کہ میرے فیڈ پہ چلا جائے گا. آپ کی بھی میں ٹیم کو کہوں گی وہاں سے اٹھا لیں. اینڈ دے آر آل پریزنگ یو فار واٹ ایور یو سیڈ سر. بہت بہت شکریہ. سب کو میرے طرف سے بہت بہت سلام، اور سب میرے لیے بہت دعا کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں، اور پھر انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی. اور بہت شکریہ مجھے موقع دیا آپ نے کہ آپ کے تھرو بہت سے لوگوں سے کنیکٹ ہو گئے، ان سے بات ہو گئی، ان سے ملاقاتیں ہو گئی، جن کو میں نہیں جانتا تھا ان سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. ایوری بڈی ہو از واچنگ، تھینکس اے لاٹ. خوش رہیں اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اینڈ جسٹ ٹرائی اینڈ اسٹے سیف دیز ڈیز، بیکاز دیٹس آل دیٹ وی ہیو ٹو ڈو. اینڈ آلسو اسٹے پازیٹیو، اسٹے موٹیویٹیڈ. اپنے ارد گرد لوگ جتنے بھی ہیں ان کو بھی متاثر کریں اپنی اچھی باتوں سے، اور نیگیٹیوٹی مت پھیلائیں. دیٹس دا لاسٹ تھنگ وی نیڈ دیز ڈیز. آئی کیچ یو آن سیٹرڈے. خدا حافظ. خدا حافظ.